बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ेबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम हमने दीनी उलूम के हवाले से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें हम दीनी उलूम के हवाले से कुछ दीनी अहकामात जो हैं अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं या हम तक पहुँचाए हैं या जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। चूँकि ये माह रमज़ान है, तो माह रमज़ान के हवाले से हमें जिन-जिन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है और आम ज़िंदगी में भी और आम हालात में भी, पहले मैं उनका ज़िक्र कर रही हूँ। इससे पहले हम रमज़ान के हवाले से 2 प्रोग्राम कर चुके हैं और आज ये प्रोग्राम जो है वो मेरा जो मौज़ू है आज का ये है तहारत का बयान। तहारत का मतलब है सफाई, यानी सफाई का क्या बयान है? हमारे मज़हब में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है सफाई आपकी। तो तहारत के हवाले से जो बयान है, उसके हवाले से मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ। कहा गया है कि तहारत ईमान का निफ़्स हिस्सा है। तहारत ईमान का निफ़्स हिस्सा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहारत की जो है वो कितनी ज़्यादा अहमियत है और इस्लाम अपने पैरोकारों को ज़ाहिरी व बातिनी सफाई की ताकीद करता है। ज़ाहिरी और बातिनी से क्या मुराद है? सफाई निफ्स ईमान है आपका, यानी आपका आधा ईमान जो है सफाई पर मुनहसर है। और इसके बाद कहा गया कि इस्लाम जो है जो किस बात की ताकीद करता है कि आपका ज़ाहिरी और बातिनी सफाई, सिर्फ यही नहीं कि आप ज़ाहिरी तौर पर साफ हो गए हैं। ज़ाहिरी तौर पर साफ होना क्या चीज़ है? आपका मुँह हाथ धोना, आपके कपड़े साफ-सुथरे होना, आपकी जगह का साफ-सुथरा होना, वज़ू करना और फिर उसके बाद नमाज़ की अदायगी करना, ये तो आपकी ज़ाहिरी सफाई में सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बातिनी सफाई क्या चीज़ है? बातिनी सफाई से मुराद ये है कि आप अपने अंदर की अंदर का जो हिस्सा है, यानी आपका दिल है, आपकी रूह है, आपका जो इनर है, उसको आप किस तरह से साफ करेंगे। दोनों चीज़ों की सफाई के लिए बार-बार ज़ोर दिया गया है। तहारत निफ्स ईमान से मुराद यहाँ यही है कि जब तक आपके अंदर भी सफाई नहीं होगी और आपका ज़ाहिरी भी सफाई नहीं होगी, तो आपकी सफाई जो है वो तहारत में शामिल नहीं होगी। तो याद रखिए, सफाई का मफ़हूम जहाँ बयान कर दिया गया है कुरान हकीम में भी और हदीस में भी जो ज़िक्र आया है सफाई के हवाले से, वो यही है कि सफाई निफ्स ईमान है और सफाई के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ ज़ाहिरी सफाई के लिए ज़ोर दिया गया है, बल्कि आपको कहा गया है कि आपकी बातिनी सफाई भी अज़हद ज़रूरी है। दोनों सफाई अगर आपकी होगी, तभी दोनों की तहारत आपकी होगी, तभी जाकर आपकी सफाई मुकम्मल होगी, वरना आपकी सफाई मुकम्मल नहीं होगी। बातिनी सफाई से दिल दिमाग की सफाई जो है वो मकसूद है यहाँ पर, और ज़ाहिरी सफाई से जिस्म, जगह और लिबास की सफाई मकसूद है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो ज़ाहिरी सफाई का बातिनी सफाई पर गहरा असर पड़ता है। देखिए, जब हम ज़ाहिरी तौर पर साफ होंगे, हमारे अंदर का बातिन भी खुद ब खुद सफाई की तरफ राग़िब होगा। तो हमें बहुत ज़ोर दिया गया है, बार-बार ज़ोर दिया गया है कि आपने अपना मुँह हाथ धोना है, कंघी करनी है, लिबास साफ-सुथरा रखना है, जगह साफ-सुथरी रखनी है, वज़ू करके रहना है। वज़ू की क्यों हमारे अंदर हमें अहमियत हमारे लिए बताई गई है? वो इसलिए है कि उसी से ही आप जो है आप ज़ाहिरी सफाई की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर आपकी बातिनी सफाई का जो है वो अमल शुरू हो जाता है। तो कहा गया है, इसीलिए कहा कि ज़ाहिरी सफाई का बातिनी सिफ़ात पर गहरा असर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़ात के अंदर अच्छाइयाँ पैदा हों, खूबियाँ पैदा हों और आप अल्लाह की तरफ राग़िब हों और अल्लाह ने जो काम आपको करने के लिए बताए हैं, वो आप करने की तरफ आपका दिल भी राग़िब हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपनी ज़ाहिरी सफाई करें। अगर आपकी ज़ाहिरी तौर पर आप साफ-सुथरे इंसान नहीं हैं, तो आपका बातिन भी गंदा है और आपकी ज़ाहिरी सफाई भी अगर नहीं है, तो आपकी बातिन भी साफ-सुथरा होना बहुत मुश्किल काम है। तो बहरहाल, ये कहा गया है कि ज़ाहिरी सफाई का बातिनी सफाई पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए इस्लाम में ज़ाहिरी सफाई व तहारत पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। इसके लिए मुस्तकिल अहकाम जो है वो ममदून कर दिए गए हैं और निजासत की किस्में भी बता दी गई हैं और सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अब आप देखिएगा कि सफाई के कितने अवामिल हैं, यानी तहारत रखने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। तब हम जाकर कहेंगे कि हमारा ज़ाहिर जो है वो साफ़ हो गया है। उसके बाद जब आपका ज़ाहिर साफ़ हो जाएगा, तो आपका बातिन जो है वो खुद ब खुद आपका सफाई की तरफ राग़िब हो जाना शुरू हो जाएगा। नजासत की जो किस्में हैं, उसमें है हुक्मी। हुक्मी जो है वो क्या है? जो नज़र ना आए। ऐसी नजासत, ऐसी गंदगी जो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन वो भी एक किस्म है गंदगी की। और एक नजासत की किस्म ये है कि हकीकी, यानी एक तो थी हुक्मी और एक थी हकीकी, जो नज़र आ जाए। यानी हकीकत में आपको एक गंदगी नज़र आ रही है, वो एक किस्म नजासत की ये है, और एक नजासत की किस्म जो है वो हुक्मी है, यानी जो नज़र नहीं आती नजासत आपको। तो उसके बाद
حدیث اصغر ہے، حدث اصغر ہے اور حدث اکبر ہے. یعنی اب اس کی بھی حکمی جو ہے، جو نظر نہ آنے والی صفائی ہے، اس کی بھی پھر مزید 2 اقسام بتا دی گئی ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. یعنی ایک بڑی صفائی اور ایک چھوٹی سے چھوٹی صفائی. پھر اسی طرح جب حقیقی صفائی کا ذکر کیا گیا، نجات کی جو 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو حقیقی ہے، جو نظر آتی ہے آپ کو گندگی، اس گندگی کی بھی 2 آپ کو پھر قسمیں بتا دی گئی ہیں. یعنی آپ کا متفقہ طور پر نجس ہو جانا، اور مجتہدین جو ہمارے مجتہد ہیں اور مجتہدین ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، ان علماء کا جو ہے وہ اس پر دوسری قسم جو ہے اس میں تھوڑا سا تضاد بھی ملتا ہے. تو اقسام جو نجاست کی بتا دی گئی ہیں وہ 2 ہیں، یعنی حکمی اور حقیقی. تو نجاست حکمی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اب یہ بات سمجھنے کی نجاست حکمی کیا ہے، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، کیونکہ اب مشکل سا لفظ ہے، سمجھ میں آنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ سب چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہم طہارت کی طرف نہیں جا سکتے، پاکیزگی کی طرف نہیں جا سکتے، صفائی کی طرف راغب نہیں ہو سکتے. تو نجاست حکمی کیا ہے؟ وہ نجاست جو بظاہر تو نظر نہ آئے، جیسے حدث اکبر غسل کی حاجت، یا حدث اصغر بے وضو ہونا. یعنی آپ کو کیا تھا، یہ تھا نجاست حکمی کیا تھا کہ آپ کو غسل کی حاجت تھی، یعنی آپ کو غسل کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، تو یہ آپ کے حدث اکبر میں آ گئی. یعنی اس کو تو لازمی ہے نا کہ آپ نے پہلے غسل کرنا ہے، تب آپ پاک ہوں گے. آپ اس کے بعد دوسرا حدث اصغر، یعنی اس سے چھوٹا جو کیا ہے وہ ہے بے وضو ہونا. یعنی اگر آپ بے وضو ہیں تو وہ بھی آپ کی نجاست میں آ گیا. تو جو بظاہر کوئی ناپاکی بدن سے لگی ہوئی نہیں معلوم ہوتی، لیکن آپ نجاست میں ہوتے ہیں اور آپ پاک نہیں ہوتے ہیں، وہ طہارت کے بیان میں پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہلی قسم کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ نجاست کی جو بیان کر دی گئی ہیں قسمیں، اس میں آپ نے کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو نجاست حکم یہ تھی. اور حکم کیا ہے؟ نجاست پانی یا ہر پاک بہتی ہوئی چیز سے پاک ہوتی ہے. یہ نجاست جو ہے نا، یہ نجاست حکمی، یہ آپ کی کس سے پاک ہوگی؟ یہ یا تو پانی سے ہوگی یا ہر پاک بہتی ہوئی چیز سے پاک ہوگی. مثلا سرکہ، تیل، گھی، شیرہ وغیرہ سے پاک نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کہ یہ جو نجاست ہے یہ تو پانی سے آپ کی جو چیز بہہ رہی ہے، بہتی ہوئی چلتی آ رہی ہے. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، ہم ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پر پانی میسر نہیں آتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے وضو کرنا ہے یا اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، کوئی گندگی ہماری جسم کے ساتھ لگ گئی ہے اور ہم پاک نہیں ہے، تو ہم نے دیکھتے ہوتے ہیں جو پانی بہتا ہوا کہیں آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جگہ سے ہی کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہو، اگر وہ بہتا ہوا گزرتا ہوا جا رہا ہے تو آپ کو وہ پانی صاف ہے آپ کے لیے، آپ اس سے اپنی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں، آپ طہارت کے عمل میں شامل ہو جائیں گے. تو نجاست کا یہ جو حکمی ہے، یہ اس میں اس کا حکم یہ ہے کہ نجاست کا پانی جو ہے، یا تو پانی سے آپ نجاست کو صاف کریں، یا کوئی بہتا ہوا پانی ہو یا بہتی ہوئی کوئی چیز ہو، اس سے آپ صاف کر سکتے ہیں. اور جو ہے یہ جیسے مختلف یہ مثلا سرکہ ہے لیکن تیل، گھی، شیرہ وغیرہ سے پاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سرکہ لیکن تیل، گھی، مثلا سرکہ تو ہے لیکن تیل، گھی، شیرہ وغیرہ سے ناپاکی صاف نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، مثلا سرکہ، تیل، گھی، شیرہ وغیرہ سے آپ پاک نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا. نجاست حقیقی کیا ہے؟ اب یہ تھی نجاست حکمی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. اس نجاست کو ہم نے صاف کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ پانی کو یا بہتی ہوئی کسی شے سے ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی. اور ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی وہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے. یعنی وہ نجاست، وہ گندگی جو لگی ہوئی ہے اور ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گندگی یہاں پر لگی ہوئی ہے، وہ نجاست جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس میں ایک تو حاجت روائی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اگر لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ہمارا پورا جسم پوری طرح سے پاک نہیں ہوا وہ کہیں بھی گندگی، چاہے کسی جانور کی لگی ہوئی ہو یا کسی بچے کی لگی ہوئی ہو یا خود آپ کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے گندگی اور وہ پوری طرح صاف نہیں ہوئی ہے، آپ پاک نہیں ہوئے ہیں، تو وہ نجاست حقیقی ہے. یہ سمجھ لیجئے وہ گندگی جو ہے، طہارت آپ کو نہیں ہوئی. جب طہارت ہی نہیں ہوئی تو ابھی تو آپ وضو کی طرف جا ہی نہیں رہے. ہمارا پہلا چیپٹر طہارت ہے، اس کے بعد ہم وضو کی طرف آئیں گے. طہارت کے لیے پہلے ان سب چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کیا ان سب چیزوں سے پاک ہے، ہر چیز آپ کی اگر وہ پاک ہے تو پھر ہم اس کے بعد جائیں گے وضو کی طرف. لیکن پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور زندگی میں ہر لمحہ رکھنا ہے، کیونکہ طہارت ہی ہمارا نصف ایمان ہے. اور اسی کو بہت ہی قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اور اس میں نجاست حقیقی میں جو چیز نظر نہیں آ رہی، یعنی ہمارے باتھ روم جانے کی جو گندگی ہے
وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، چاہے وہ جانور کی ہو یا ہمارے انسان کی ہے. اگر وہ لگی ہوئی ہمیں نظر آ گئی ہے اور ہمیں کپڑے پہ لگی ہوئی ہے یا جسم پہ کہیں لگی ہوئی ہے یا پوری طرح وہ صاف نہیں ہوئی ہے تو آپ نجاست حقیقی میں مبتلا ہے، اس کو آپ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پاک کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد خون بھی اگر کہیں لگا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، خون بھی ہے، شراب بھی ہے، اور اس نجاست کی جو مقدار ہے تو اس کے جو معنی ہے وہ معین کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ نجاست کتنی لگی ہوئی ہونی چاہیے، کتنی نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے. تو خون اور شراب بھی اگر لگا ہوا ہے تو بھی آپ پاک نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ نجاست حقیقی میں آج چیزیں آ رہی ہیں. نجاست حقیقی میں ایک تو گندگی ہے ہماری، اور جو جانور کا اخراج ہو یا انسان کا ہو وہ گندگی ہے، اور دوسری گندگی میں چیزیں آ جاتی ہے خون اور شراب. یہ جو چیزیں بھی اگر لگی ہوئی ہیں یہ حقیقی میں نظر آنے والی چیزیں ہیں، یہ اگر لگی ہوئی ہیں تو آپ پاک نہیں ہے، طہارت کے عمل میں شامل نہیں ہو سکے آپ. اس کے بعد اقسام ہے نجاست حقیقی کی، اس کی پھر دو قسمیں مزید ہو جاتی ہیں. تو نجاست غلیظہ جو ہے وہ تو گندگی، یعنی بہت زیادہ گندگی، وہ نجاست ہے جس میں جو ہے وہ میں نے بتا ہی دیا کہ یہ وہ ناپاکی ہے جو سخت ہے، جیسے آدمی یا جانور کا پیشاب، یہ کہنا چاہیے انسان کا جو ہے وہ بڑا پیشاب جسے ہم کہتے ہیں، یا یہ کہہ دیجیے پوٹی، ہم انگلش میں تو یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بڑے اس میں آ جاتی ہے نجاست غلیظیہ میں. اور یہ وہ ناپاکی ہے جو سخت ہے، جیسے یا آدمی کی ہو یا جانور کا پیشاب ہو یا اس کی پوٹی لگی ہوئی ہو، یا اگر دوسرے معنی میں کہا جائے تو آپ خود ہی سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور یا شراب بھی اگر لگی ہوئی ہے تو یہ نجاست غلیظیہ ہے. یہ قسم ہے اس کی حقیقی کی نظر آنے والی یہ نجاست کی قسم ہے. اور نجاست غلیظیہ اور کون کون سی ہے؟ انسان کے بدن سے نکلنے والی ایسی چیز جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہو، اور بھی وہ عوامل، وہ امور، وہ چیزیں جو آپ انسانی جسم سے نکلتی ہیں، وہ ان سے آپ کا وضو اور غسل جو ہے پر واجب نہیں ہوتا، وہ چیزیں بھی آپ کی نجاست غلیظیہ میں شامل ہوتی ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شراب ہے، شراب بھی اگر آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے یا کسی کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے تو آپ نجاست غلیظیہ میں مبتلا ہو چکے ہیں. جانوروں کا پیشاب ہے یا ان کا پخانہ، میں کہہ ہی دیتی ہوں، اب یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، پوٹی استعمال کر لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں، یا جانوروں کی گندگی یا اخراج جو ان کا ہوتا ہے گندگی کا، یا انسانوں کا اخراج جو گندگی کا ہوتا ہے، یہ میں لفظ استعمال کر رہی ہوں، مناسب سا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو جانوروں کا بھی اسی طرح سے یہ ہے، چاہے اس میں بلی ہو، دیکھیں آپ کو وضاحت کر دیا گیا، ہمارے ہر گھر میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بلیاں بھی ہوتی ہیں، چوہے بھی ہوتے ہیں، جانور کا نام لے کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جانوروں کا پیشاب پخانہ، البتہ بلی اور چوہے کا جو ہے نا وہ پیشاب سے بچاؤ چونکہ ناممکن ہے، اس لیے ان کا پیشاب جو ہے ان کے لیے، بلی اور چوہے کا، ان کے لیے تھوڑا سا وہ کیا گیا ہے کہ یہ اس کی معافی ہے، کیونکہ بلی چونکہ ہمارے گھروں میں آنا جانے والا جانور ہے، اور اسی طرح چوہا بھی جو ہے وہ بھی ہمارے کچن میں یا اگر ہمارے گھروں میں گندگی ہو تو یہ جانور بھی بسیرا چونکہ کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کر کے اگر کہیں گندگی چلے جائیں، پیشاب کی بات کر رہے ہیں ہم، ان کی بڑی گندگی کی بات نہیں کر رہے، تو اگر ان کی وہ گندگی کسی جگہ پڑی ہوئی ہے یا تو وہ نظر چونکہ ہمیں نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے اس کی کہیں معافی کی ہمیں گنجائش دے دی گئی ہے. تو اچھا، اسی طرح سے بچے کی الٹی، یہ بھی آپ کی جو ہے نجاست غلیظہ میں شامل ہو جاتی ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. اگر گاڑی ہو تو 4.5 ماشے وزن تک معاف ہے. 4.5 ماشے کا آپ اندازہ کریں کتنا معمولی سا ہوتا ہے. اگر اتنی معمولی سی اگر وہ لگی ہوئی ہے تو وہ پھر معاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر 4.5 ماشے کے برابر یہ گندگی لگی ہوئی ہے، یعنی دیکھیں آپ نے، ہمارا مذہب، ہم نے اسی لیے تو کہا ہے نا کہ ہمارا مذہب دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کو انسانی زندگی سے قریب تر کر دیا ہے. اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک فکر، ایک ایک عمل جو کرنے کے لیے ہمیں ایک ایک بات جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہے، تاکہ ہم سے کہیں بھی کسی بھی جگہ غلطی نہ ہو سکے اور ہم اس غلط عمل کو آگے نہ بڑھا سکیں. تو بتا دیا گیا کہ اگر یہ نجاست غلیظیہ، جتنی بھی آپ کو میں نے نجاست غلیظیہ کا ذکر کیا ہے، وہ ساری کی ساری اگر 4.5 ماشے وزن تک ہیں تو وہ معاف ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ وہ گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ معاف نہیں ہے. اگر پتلی ہے تو ہتھیلی کے گڑھے تک برابر معاف ہے. اگر وہ پتلی کوئی آپ کی غلاظت تھی اور وہ ہتھیلی کا جو درمیان کا آپ کا حصہ ہے، یہ درمیان کا آپ حصہ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل یہ والا کونا، اگر اس کونے کے اندر ذرا سا جو کونا ہے بالکل درمیان کا، اگر اتنا سا ہے تو وہ تو پھر معاف ہے. اگر اس سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ یاد رکھیے گا کہ وہ اگر آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو معاف نہیں ہے. آپ پاک ہی نہیں ہوئے، آپ طہارت پر ہی نہیں گئے.
تو آپ کا وضو تو دور ہے، ابھی وضو تو ہم آگے جائیں گے، یہ تو صرف آپ کی عام زندگی کے لیے طہارت کا جو کہا گیا ہے کہ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اگر آپ گندے پھر رہے ہیں، منہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، صبح اٹھ کے کنگھی نہیں کرتے ہیں، کپڑے نہیں بدلتے ہیں، صاف ستھرے نہیں ہوتے. سب سے پہلے حکم یہی ہے کہ جب آپ بستر سے آپ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ کا حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو طہارت میں داخل کریں، آپ طہارت کے عمل میں داخل کریں، کیونکہ ایمان آپ کا شروع ہو گیا. آپ سو رہے تھے، غفلت میں تھے، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کس طرح تھے، لیکن جب آپ جاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طہارت کا حکم دے دیا گیا. تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ گندگی جو ہے، غلاظت جو ہے وہ پتلی ہے، ہتھیلی کے گڑھے کے برابر ہے، اگر ذرا سی ہے تو وہ تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ اگر آپ کے بدن پر یا کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو یہ نجاست معاف نہیں ہے. اور یعنی مذکورہ مقدار نجاست کے باوجود اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کراہیت کے ساتھ، اس سے آپ کی نماز تو ہو جائے گی، جو ذرا سی لگی رہ گئی ہے نا 4.5 ماشی جو بتائی گئی، اس سے آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن کراہیت کے ساتھ. کراہیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں کسی چیز کو دیکھ کے گندگی دیکھ کے کراہیت ہوتی ہے نا، تو وہ کراہیت کے ساتھ آپ کی یہ نماز ہوگی، ورنہ ہو تو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ 4.5 ماشے بھی نہ لگی رہ جائے، ہتھیلی کے برابر، ذرا سے دانے کے برابر بھی لگی نہ رہ جائے کہیں بھی غلاظت. لیکن چونکہ وہ ہمیں پتہ نہیں چلتی بعض دفعہ، تو اگر وہ لگی رہ جائے گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن کراہیت کے ساتھ آپ کی نماز ہوگی. اور اس مقدار کا دور کرنا واجب ہے. اگر اتنی مقدار بھی لگی ہوئی ہے تو یہ آپ پر واجب ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ہے. اس گندگی کو بھی جو 4.5 ماشے ہے یا ذرا سی ہتھیلی کے برابر ہے، وہ بھی اگر کہیں لگی ہے تو اس کو ضرور آپ پہلے ہٹا دیں، صاف کر دیں. اور اگر دور نہ کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. آپ کی نماز آپ نے ادا تو کر لی، لیکن وہ یا مکروہ تحریمی کہلائے گی آپ کی نماز. آپ کی نماز نجاست جو ہے، ایک اور جو دوسری نجاست کی قسم ہے، ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں. اس میں بھی جو ہمارے جو اجتہاد کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو ہلکی ناپاکی کہا ہے. اور پہلے والی تو اکبر تھی، نجاست اکبر تھی، دوسری نجاست اصغر ہے، یعنی تھوڑی ہلکی ناپاکی ہے. جیسے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ گھوڑے اور حلال جانور کا پیشاب کہیں لگا رہ گیا، وہ کتنا لگا رہ گیا، وہ جیسے کہ بتائی دیا آپ کو. اور اسی طرح حرام پرندوں کا حرام پرندوں کی جو ہے وہ اخراج، یعنی پوٹی وغیرہ گندگی ان کی، وہ جو ہے وہ یہ جو ہے یہ بھی نجاست میں آپ کی آتی ہیں. اور نجاست غلیظیہ سے متعلق جو اوپر حکم بیان کیا گیا ہے وہی حکم جو ہے اس نجاست اصغر میں ہے، یعنی چھوٹی نجاست جو آپ کے ہے، یہ چھوٹی نجاست جس کو کہا گیا. ایک بڑی نجاست ہے، ایک تھوڑی چھوٹی ہے اس سے. یہ اس کے لیے بھی وہی تمام احکامات ہیں جو اوپر میں نے بیان کر دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ دوسری قسم ہے تو اس میں آپ کو معاف کر دیا گیا ہو. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ عضو بدن یا کپڑے کے کسی حصے کی چوتھائی سے اگر یہ کم ہے تو معاف ہے. کیا چیز؟ جو ہم نے بتایا کہ جو چھوٹی، جس میں آپ کا کہہ دیا گیا ہے کہ گھوڑے وغیرہ کا جو ہے، یا کوئی حلال جانور، آپ کے حلال جانور تو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا، مرغی ہے، مرغی ہے، بکری ہے. یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی بات بتائیے. ہمارے ہر گھر میں، گاؤں دیہاتوں میں ہر گھر میں ہوتی ہے، بکری بھی ہوتی ہے، گائے بھینس بھی ہوتی ہے، اور مرغی بھی ہوتی ہے، مرغا بھی ہوتا ہے. اس تک کا بیان دیا گیا ہے کہ اگر ان کی غلاظت، یہ حلال جانور ہے، اگر ان کا پیشاب ہے، یا پرندہ، کوئی پرندہ آپ نے پالا ہوا ہے، طوطا پالا ہوا ہے، کوئی آپ نے بطخ پالی ہوئی ہے، یا کوئی اور حلال آپ نے کوئی جانور اگر گھر میں پالا ہوا ہے، تو وہ بھی جانور اگر اس کی بھی گندگی آپ کے کہیں لگی رہ گئی ہے تو آپ پاک نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور عضو بدن یا کپڑے کے کسی حصے کے اگر چوتھائی سے بھی کم پر ہو تو وہ معاف تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو گندگی وہ معاف نہیں، وہ معاف تو ہو سکتی ہے، آپ نماز تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بتا دیا گیا کہ وہ نماز آپ کی کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو نجاست حقیقی دور کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ اب میں نے سب سے پہلے آپ کو نجاست حقیقی کا بتایا ہے. نجاست حقیقی کیا ہے؟ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا گندگی جو لگی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں. یہ نجاست کی قسمیں ہیں. یعنی مطلق پانی. اب اس کو دور کیسے کریں گے آپ؟ اگر کہیں لگی ہوئی ہے اور پانی ہے تو سب سے افضل نے بتائی دیا بہتی ہوئی شے اور پانی. اور بہتی ہوئی شے کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں جو چیزیں شامل نہیں ہے وہ نہیں ہے. کبھی آپ سمجھیں کہ بہتی ہوئی شے یہ بھی ہے تو اس کے بھی ہم کر سکتے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو مطلق پانی یا مقید پانی، مثلا پھل کا پانی شربت وغیرہ سے دھونے سے، یہ جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ کا پانی ہے ہی نہیں. ہم نے بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یا بازار میں کہیں کسی جگہ کھڑے ہیں اور کوئی گندگی لگ گئی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے لکوڈ جس سے ہم صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھل کا پانی وغیرہ ہوتا ہے جسے ہم کھانے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بوڑھے بزرگ ہوتے اٹھ کر ہاتھ نہیں دھو پاتے تو وہ پھل کا ہی رس جو نکلا ہوتا ہے اسے صاف کیا، اس کے بعد اس کے چھلکے سے بھی ہاتھ کو اپنے صاف کر لیا.
बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, बिस्तरों से नहीं उठ पाते, बार बार उठ के किचन तक जाना या वॉशरूम तक जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए कितना कितने हमारे मज़हब ने रियायत दी हुई है। तो आप जो है ये हर एक के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है जो उठ के जा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है। या पानी आपको अवेलेबल है, अगर पानी अवेलेबल है तो फिर तो आपको पानी के लिए जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप बिस्तर से लगे हुए हैं, उठ ही नहीं सकते हैं, चल ही नहीं सकते हैं, फिर ही नहीं सकते हैं, तो फिर उस वक़्त भी अगर आपको पानी मैसर नहीं है या पानी तक आपकी पहुँच मुमकिन नहीं है, तो आप जो है फिर पानी, फल का पानी है या शरबत वगैरह से धोने से जो है आप अपनी निजात को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। रगड़ने से, चाहे नाखून से रगड़ें या लकड़ी से, ख़ास ज़मीन से रगड़ें, तब भी आप निजात हकीकी को दूर कर सकते हैं। आप देखिए कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने किसी जानवर को खाना डाला, वो वहीं चिपक के रह गया। अब वो वहाँ चिपका हुआ है और वहाँ से गुज़र कर जा रहे हैं, तो आप नापाक हो गए, आप पाक नहीं रहे। अगर उसका खाना चिपका हुआ है या उसका गलाज़ा चिपकी हुई है, आप वहाँ से गुज़र रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जगह पाक ही नहीं रही है आपकी ना। तो आपको वो, चाहे आप किसी खुरचन से खुरचें, किसी खुरपी से खुरच लें, नाखून से खुरचें, किसी लकड़ी से खुरचें या ज़मीन को रगड़ के खुरचें, आपको साफ करना है। या कपड़ों पे अगर वो गंदगी लगी हुई है या आपके लिबास पर लगी हुई है या जिस जगह आप बैठते हैं उस जगह लगी हुई है, तो उसको भी आपने इसी तरह रगड़ कर साफ करना है, तब आप निजासत हकीकी को दूर कर पाएँगे। इसके अलावा खुश्क हो जाने से, चाहे वो खुश्की आफ़ताब की हरारत से हो या हवा हवा से हो, तो निजासत हकीकी जो है उसमें इसके हुक्म बताए जा रहे हैं। तो ये हुक्म ज़मीन और उन चीज़ों से मुताल्लिक है जो ज़मीन पर साबित और कायम हो। छीलने से आप निजात हकीकी को दूर कर सकते हैं, छील कर, खुरच कर। तो इसी तरह ज़ात के बदलने से, मतलब शराब सिरका हो जाए, यानी शराब जो थी वो सिरका बदल बन में तब्दील हो गई है। नमक में गिरकर कोई चीज़ अगर नमक हो जाए, आग में जलाने से अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए, तो बर्तन या अगर मिट्टी का है या पत्थर का है और निजात उसकी अज़्ज़ा में चली गई है, तो आग में जलाने से निजात दूर हो जाती है। यानी जिस बर्तन में आप जो बर्तन आपका नजस हो गया है, गंदा हो गया है आपका बर्तन और उसको आप पाक करना चाह रहे हैं, तो उस बर्तन को अगर आप चूल्हे पे जला लेते हैं, तो जलाकर भी वो बर्तन पाक आपका हो जाता है। इसी तरह गोबर है, लीद है, चूँकि गोबर और लीद देखें, गोबर है, लीद की राख है। लीद पूरी लीद नहीं, यानी लीद और जो गोबर है, वो चूँकि घरों में गाय, भैंसे और आपके जो है बकरी घर में पली हुई होती है, तो उनकी जो निजासत होती है वो घर में मौजूद होती है, आपके घर में भी होगी, आंगन में भी होगी, हर जगह होगी। तो उसकी तहारत का ये है, उसकी तहारत का फतवा क्या है वो भी सुन लीजिएगा। बकरी की सिरी खून में भरी हुई जला दी जाए तो वो भी पाक है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में जो नजस मिट्टी से बनाए जाए या ईंट जो नजस पानी से बनाई जाए, फिर आग में पका ली जाए, तो सब पाक है। अगर आपने ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करके आपने ईंट बनाई है, पत्थर बनाया है और वो घर में आपके मौजूद है, इधर-उधर पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, गंदगी लगी हुई है उसके ऊपर, तो अगर उसको भी अगर आप जला लेते हैं तो वो भी पाक हो जाता है। तो अक्सर में से थोड़ा निकाल देने से पाकी हो जाती है। मसलन अनाज में भूसी दूर करने के दौरान में बैल गोबर या बाज़ दफ़ा ये होता है, बैल गोबर जो है वो कुछ आपने बहुत सारा अनाज का हिस्सा रखा हुआ था, उस पर आपके किसी बैल ने या गाय ने या किसी और जानवर ने जो है उस पर नापाकी कर दी है, और यानी नापाकी से मुराद ये पेशाब की बात कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं, ठीक है? बड़ी बात नहीं कर रहे हैं ये। वो अगर कर दिया है तो उसमें से, अनाज में से वो हिस्सा निकाल कर हटा दीजिए, तो अनाज आपका पाक हो जाएगा, क्योंकि हम सारा का सारा अनाज तो नहीं फेंक सकते ना। तो देखिए यहाँ भी हमें रियायत दे दी गई है, तब वो अनाज आपका पाक हो जाएगा। इसी तरह निफ़्स से कम रवि नापाक हो जाए तो धोए जाने के बाद वो पाक हो जाती है, क्योंकि धुलने के बाद उसका कुछ हिस्सा जो है वो निकल जाता है। इसी तरह चिकनाई होने की वजह से छाछ, दूध और तेल से निजासत दूर नहीं होती। अगर चिकनाई की होने की वजह से छाछ है, दूध है और तेल है, अगर आप चाहें कि उससे निजासत दूर करें तो उससे निजासत दूर नहीं होती। आबे मुस्तामिल से निजासत हकीकी दूर होती है। वो पानी जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, निजासत उससे आपकी दूर होगी, उसी से आपने दूर करनी है। उसके अलावा निजासत आपके कपड़ों पर है या किसी भी जगह पर है, वो साफ नहीं होगी, पाकी नहीं आएगी। बदन या कपड़े पर निजासत गलीज़ और नजासत, जो दो किस्में निजासत की बता दी गई हैं, दोनों अगर लग जाएँ तो दोनों निजासतें अपने मिकदार माफ़ी से कम अगर लगी हुई, जितना कि शुरू में बता दिया है कि इतनी मिकदार की माफ़ी है। शुरू में आपको बता दिया ना कि इतने मिकदार की माफ़ी है, अगर इतना सा लगा हुआ है तो उसकी तो माफ़ी हो जाएगी आपको। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लगी हुई है और कम लगी हुई है तो आपको उसको साफ़ करना पड़ेगा। और दोनों की मिकदार को मिलाकर देखा जाए तो गलीज़ की मिकदार को पहुँच जाए
تو اس پر غلیظ کا حکم جاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے گندگی کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ گندگی جو ہے جو آپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کی مقدار کتنی ہو گئی ہے, اور صاف جب آپ کر رہے ہیں تو اس کی مقدار صاف کرنے کے لیے اگر کوئی چیز میسر نہیں ہے تو اس کی مقدار کا آپ نے کیسے تعین کرنا ہے. وضو یا غسل کے لیے جو استعمال کرتے ہیں تو پانی کی چھینٹیں پاک پانی میں گریں تو وہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک مستعمل پانی غالب نہ ہو جائے. دیکھیں آپ وضو کرتے ہیں اب تو خیر الحمدللہ خیر وہ الحمدللہ ہم کیا کہیں, ہم تو باتھ روم میں جا کے وضو کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ہمارے بیسن وہیں لگے ہوتے ہیں, وہیں پر ہم کو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہی ہے کہ باتھ روم آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے, چمکتے ہوئے ہونے چاہیے, وہاں پر آپ کا فنائل وغیرہ آپ ڈال کے رکھیں تاکہ وہ جگہ پاک رہے. اور جب جگہ پاک ہوگی تو آپ وضو کرنے جب وہاں پر جائیں تو وہ آپ کو پانی جو ہے وہ پاک ملے. تو یہاں پر وضو کے لیے بھی جو پانی, وضو یا غسل کے لیے جو پانی کہا گیا ہے اس کا کہا ہے کہ پانی کی چھینٹیں, پاک پانی کی چھینٹیں, اگر پاک پانی کی چھینٹیں ہیں وہ اگر آپ پر گر رہی ہیں تو آپ کا پانی پاک ہے. لیکن اگر آپ کی پانی استعمال ہوا گندا پانی اس پاک پانی میں گر گیا ہے یا پاک پانی کے ساتھ مل گیا ہے تو آپ کا وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. تو اس پانی سے آپ کی جو ہے وضو یا غسل جو ہے آپ کا نہیں ہوگا. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ کے نجس کپڑے ہیں تو ان کو دھونے کا طریقہ کیا ہے. یہ نجاست حقیقی دور کرنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ اس میں کپڑے پہ اگر آپ کی نجاست, یہ تو تھی آپ کے جسم پر لگی ہوئی نجاست, اب نجاست پہ جو کپڑوں پر لگ جاتی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. جو نجاست آپ کے کپڑے پر ظاہر نہ ہو اور مقام نجاست کا پتہ بھی نہ چل رہا ہو آپ کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے کپڑے پہ کسی جگہ نجاست لگ جاتی ہے, ہمارے علم میں نہیں آتا, ہم کسی جگہ بے دھیانی میں بیٹھ گئے تو کچھ نہ کچھ لگ گیا. تو ایسی صورت میں دھونے والے کے گمان غالب سے بے محل گمانے غالب سے, یعنی آپ گمان کر رہے ہیں کہ نجاست تو لگی ہے لیکن کہاں لگی ہے, کدھر لگی ہے, کپڑے پہ کس جگہ ہے, وہ آپ نے اس کا ایک حصہ جو ہے ایک مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. آپ کو اندازے سے اگر آپ کر رہے ہیں گمان جس پہ زیادہ آپ کو گمان ہو اس جگہ لگی ہوگی یقیناً, کیونکہ میں اس جگہ بیٹھا تھا تو ہو سکتا ہے میرے کپڑے پہ غلاظت اس جگہ زیادہ ہوگی. وہ گمان آپ کا یعنی آپ کا وہ کیونکہ یہ گمانی اور بدگمانی والی کیفیت ہے نا, حقیقی بات تو آپ کو نہیں پتا کہ کس جگہ نجاست زیادہ لگ گئی تھی. تو جہاں زیادہ یقین ہو اس جگہ نجاست زیادہ لگی ہو سکتی ہے تو اس جگہ کو آپ پاک کر لیں. ضروری نہیں کہ پھر آپ پورا کپڑا آپ دھو رہے ہیں, اس جگہ کو آپ پاک کر لیں. اور گمان کی صورت یہ آپ کو نجاست کا بتا دیا گیا کہ کتنی 4.5 ماشے سے کم کی نجاست بتائی جا رہی ہے. اس سے زیادہ کی نجاست پر آپ کا نہ وضو ہے, نہ آپ کے کپڑے صاف ہیں, نہ آپ پاک ہیں. یاد رکھیے گا 4.5 ماشے یعنی ہتھیلی کا درمیان کا کونا جو ہے اتنی سی اگر نجاست کی بات ذکر ہو رہا ہے, باقی تو آپ نے صاف کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر پورا کپڑا آپ کا ناپاک ہے تو دھونا ہے, پاک کپڑا پہننا ہے آپ نے. یہ لیکن اس صورت میں ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے اور بہت ذرا سی معمولی سی ہے, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مرتبہ دھو لینا ہے کپڑے کو اس جگہ سے, اس کپڑے کو پکڑ کے. اکثر ہم کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم اکثر وہ کپڑا وہاں سے کونا پکڑ کر اس کو دھو لیتے ہیں اور اسے پاک کر لیتے ہیں. اور گمان کی صورت میں 3 یا 7 مرتبہ دھونا چاہیے, اور ہر مرتبہ مبالغے کے ساتھ نچوڑنا معتبر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باریک بینیوں کے ساتھ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں. ہم اپنے عمل میں یہ چیزیں نہیں کر پاتے بعض دفعہ, کہ آپ نے دھو تو لیتے ہیں بعض دفعہ نچوڑتے نہیں اس جگہ کو. اس کو آپ نے نچوڑنا ہے, کتنی مرتبہ نچوڑنا ہے, 3 یا 7 مرتبہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور 3 یا 7 مرتبہ نچوڑنا ہے, تب وہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے, نجس کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے, تب آپ کا کپڑا پاک ہوگا, نجاست حقیقی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اس میں سے. اب آپ دیکھیں ظاہری نجاست کا حکم. اب جو ہماری ظاہری نجاست ہے یعنی ہمارے ظاہر پر جو نجاست لگی, میں نے شروع میں بتا دیا نا 2 طرح کی نجاست ہے, ایک تو آپ کی باطنی ہے اور ایک آپ کی ظاہری ہے. جب آپ ظاہری نجاست کو دور کرتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا خود بخود تمہارا باطن جو ہے وہ صفائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. جب آپ ظاہر گندے ہیں اور بظاہر آپ جو ہے وہ صاف نہیں ہے تو ظاہری صفائی اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کا باطن بھی صاف ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں آپ کی ظاہری نجاست کو دور کرنے کے. تو اب ظاہری نجاست کو کیسے دور کریں گے, یہ تو ہم نے حقیقی بتایا نا. اب ظاہری طور پر جو نجاست ظاہر ہو جائے اس کا دور کرنا ضروری ہے, چاہے 3 مرتبہ دھو کر دور کی جائے, یا رگڑ کر دور کی جائے, یا چھیل کر دور کی جائے, یا کھرچ کر دور کی جائے, اس لیے کہ وہ نجاست عیاں ہے, ظاہر ہے, اس کا دور کرنا ضروری ہے. تو نجاست جو ظاہری طور پر آپ کو آ رہی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے, آپ کے کپڑوں پہ نظر آ رہی ہے, آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے, آپ کے جسم پر نظر آ رہی ہے, آپ کسی ہاتھ کے کونے پہ لگی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ لگی ہوئی ہے, تو وہ ظاہری نجاست کو آپ نے ہر صورت میں یاد رکھیے گا اس کو آپ نے دور کرنا جو ہے وہ لازمی ہے, کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس کو آپ نے دور کرنا ہے. جو نظر نہیں آ رہی تھی اس کا حکم تو آپ کو دے دیا گیا نا کہ اگر نظر نہیں آ رہی تھی تو آپ کو اس طرح دھو لینا ہے, اس حصے کو پکڑ کر اور صاف کر لینا ہے. لیکن وہ کتنے حصے پہ لگی ہوئی ہے وہ آپ کو
یقین ہونا چاہیے کہ زیادہ گمان یہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ لگی ہوگی اور اتنے حصے پہ لگی ہوگی. اب اس کے بعد ایک چیز اور آ جاتی ہے اسی میں نجاست حقیقی میں کہ بدبودار نجاست. اب نجاست میں بھی تو بدبودار بھی تو ہوتی ہے نا. اگر کسی چیز پر بدبودار نجاست لگ جائے اور دھونے کے باوجود دور نہ ہو یا ناپاک تیل دھونے کے باوجود بھی دور نہ ہو, تیل وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ اگر لگ گیا آپ کا دھونے کے باوجود بھی دور نہ ہو تو 3 مرتبہ دھو ڈالنے کے بعد بھی چکنائی یا نجاست پائی جائے تو اب وہ ناپاک یا غلیظ نہیں سمجھا جائے گا. اس میں دیکھیں آپ کو رعایت دی ہے انہوں نے کہ آپ کو یہ رعایت دے دی ہے کہ آپ نے اگر کسی کوئی بدبودار آپ پر نجاست لگ گئی تھی, آپ نے اس کو دھویا اور اس کو دھونے کے بعد ناپاک تیل لگ گیا تھا, چکنائی والی چیز کوئی لگ جاتی ہے نا, وہ جو صاف نہیں ہو پاتی ہے, تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا تو وہ چکنائی تب بھی جو ہے وہ صاف نہیں ہو رہی ہے, وہ نجاست تو وہ ناپاک یا غلیظ نہیں سمجھی جائے گی, کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ اس کو بہت ہی کھرچ کر بھی سارے طریقے بتا دیے, کھرچ کر صاف کرنا ہے, دھو کر صاف کرنا ہے, کس کس طریقے سے صاف کرنا ہے, ساری باتیں شروع میں جو اوپر بیان کی جاتی رہی ہیں اس طرح سے آپ نے صفائی کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کہا جی تو لگا ہوا ہے تو لگا رہنے تو کوئی بات نہیں, ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے, اگر نہیں ہوتا اور 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر وہ موجود ہے چکنائی وغیرہ تو پھر وہ پاک سمجھا جائے گا کپڑا, اور بدبودار نجاست جو ہے وہ آپ نے ہٹا دی تھی لیکن اس کے باوجود چکنائی سی محسوس ہو رہی ہے تو پھر بھی وہ صاف سمجھی جائے گی. البتہ اگر مردار جانور کی چکنائی ہے تو دھونے کے باوجود بھی وہ پاک نہیں ہوگی. یاد رکھ لیجئے کہ جانور کی اگر مردار جانور ہے اس کی چکنائی لگی ہوئی ہے تو وہ آپ نے دھو بھی لیا تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی, اور اس لیے کہ وہ عین نجاست ہے, مردار کی تو عین نجاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب باریک کپڑا دھونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو موٹے کپڑے تھے, ہم نے رگڑ بھی لیا, کھرچ بھی لیا, پانی سے بھی دھو لیا, صاف کر لیا, وہ سارے طریقے بتا دیا ہمیں کس طرح سے صاف کرنے ہیں آپ نے. لیکن اب اس کے بعد آپ نے جو ہے اب باریک کپڑا بھی تو ہوتا ہے نا, جب لون پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہم, جارجٹ میں ہوتی ہے یا کوئی اور باریک کپڑا ہوتا ہے, ململ ہوتی ہے, اگر باریک کپڑا ہے تو اس کو آپ کس طرح دھوئیں گے؟ باریک کپڑا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ باریک ہونے کی وجہ سے نچوڑنے میں مبالغہ نہ کرے, اس کے باوجود وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو باریک کپڑا ہے اسے آپ نے نچوڑنے کی کوشش تو کی تھی لیکن اس طرح تو نہیں نچوڑا جا سکتا کیونکہ وہ باریک ہوتا ہے تو پوری طرح میں نہیں پتا چلتا کہ اس میں سے پانی نکل گیا ہے کہ نہیں نکلا ہے. موٹا کپڑا تو آسانی کے ساتھ آپ سے موڑتے ہیں, توڑتے ہیں, موڑ لیتے ہیں, گھما لیتے ہیں, پھر چکر دے لیتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے اس میں سے پانی, پھر دوسری دفعہ 3 دفعہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو آپ کا باریک کا یہ ہے کہ آپ نے کیا لیکن وہ پوری طرح سے نہیں نچڑا اور نہیں محسوس ہوا تو کوئی بات نہیں, وہ آپ کا باریک کپڑا, اس کا مطلب ہے نچوڑنے کی آپ نے پوری کوشش کی تھی, جتنا نکلنا تھا وہ پانی اس میں سے نکل گیا ہے, دھل گیا ہے, وہ صاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, موٹا کپڑا دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں اور کتنی ترتیب سے اور کتنی وضاحت سے طہارت کا پورا بیان ہمیں بتا دیا گیا ہے. اب موٹا کپڑا اگر آپ نے دھونا ہے وہ کیسے دھوئیں گے؟ جیسے بڑے فرش ہیں آپ کے, ان پہ دری وغیرہ بچھی ہوئی ہے جو نچوڑے نہیں جا سکتے, دری بچھی ہوئی ہے, بہت سے لوگ جو ہے دری بچھا کر اس پر چادریں بچھا لیتے ہیں بڑی بڑی, آپ ان کی نجاست آپ کیسے دور کریں گے؟ وہ بھی تو آپ کے گھر کا حصہ ہے نا, آپ اس پہ بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, آپ اس پہ لیٹتے ہیں, تکیا رکھتے ہیں, نماز, بے شک آپ نماز نہ پڑھ رہے ہو, نماز تو آپ نے جا نماز پہ پڑھ لی, لیکن آپ نے جس پر لیٹ رہے ہیں, جس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں, اگر وہاں بچے نے پیشاب کر دیا تھا یا کسی اور طرح کے بچے نے پوٹی کر دی تھی, وہاں پر کوئی اور گندگی لگی ہوئی تھی, کوئی جانور آ کے بیٹھ گیا تھا, اس جانور نے گندگی کر دی تھی, اس جانور کی پوٹی اور پیشاب وہاں پر لگ گیا تھا, کیونکہ جانور بھی گھروں میں ہوتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں تو ہمارے ہر گھر میں جو ہے وہ پالتو جانور ہوتے ہیں ہمارے, تو وہ اگر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کی بڑے بڑے فرش ہیں, وہاں دری بچھی ہوئی ہے, اس پہ چادر بچھی ہوئی ہے, یا صوفے ہیں ان پہ چادر بچھی ہوئی ہے, یا کپڑا بچھا ہوا ہے, یا بیڈ ہے اس پہ چادر بچھی ہوئی ہے, کپڑا بچھا ہوا ہے, اور اس پر نجاست آپ کو لگ گئی تھی, اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ وہاں پر آپ نے لیٹنا بھی ہے, بیٹھنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, اور چیزیں بھی تو کرنی ہے نا, لیکن آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے, آپ نماز کی تو آپ نے جگہ چن لی, لیکن جب وہ نجاست آپ نے دور نہیں کی, وہاں جا کر بیٹھ کر آپ اٹھ کر آ گئے تو آپ تو ناپاک ہے. آپ کیسے پاک ہوں گے؟ وضو کرنے جائیں گے, ٹھیک ہے, وضو سے آپ پاک ہو جائیں گے, لیکن آپ کے جسم پر اگر وہ نجاست کسی اور جگہ لگ گئی ہے اور کسی اور جگہ کپڑے پہ منتقل ہو گئی ہے کیونکہ آپ گندی جگہ سے اٹھ کر آئے نا, تو اس نجاست کو آپ کیسے دور کریں گے؟ کیونکہ موٹے کپڑے کا دھونا بھی مشکل ہوتا ہے, دریوں کا دھونا, چادروں کا دھونا, صوفے کے کپڑوں کا دھونا, بیڈ کی چادروں کو دھونا اور اسے پاک صاف رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو دھونے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ نے کس طرح پاک کرنا ہے. جب تک آپ پاک نہیں کریں گے تو آپ میں پاکی نہیں آئے گی, صرف جانماز پر بیٹھ جانے سے آپ کی پاکی نہیں آتی, یاد رکھ لیجیے گا. تو یہ ہم غور ہی نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں جانماز پہ نماز پڑھ لی تو باقی سب چیزیں پاک ہو گئی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پاک رہنے کے لیے کتنی اہمیت دی گئی ہے, کیوں کہہ دیا گیا آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی کو کہہ دیا گیا. کیسے؟ جب اتنی مشقت آدمی کرتا ہے اس صفائی کے لیے,
کہ گھر کا کونا کونا چمکاتا ہے, کچن کا کونا کونا, اپنی ذات, اپنے ارد گرد کا ماحول, اپنا گھر, اپنی چپلے, اپنے جوتے, اپنے پاؤں, اپنی سیڑھیاں, جہاں جہاں سے آپ گزر کے جا رہے ہیں وہ حصہ, ساری چیزوں کی صفائی آپ کو درکار کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ صفائی کو نفس ایمان کہا گیا ہے. نفس ایمان, آدھا ایمان. ایمان کتنی بڑی طاقت ہے. آپ کو آدھا ایمان مل جائے اس کے لیے آپ کو مشقت تو کرنی ہے نا. آپ نے دیکھنا تو ہے کہ وہ آپ کا ایمان کیسے آپ حاصل کریں گے آدھا ایمان. اس کے لیے پھر یہ پوری تفصیل بتائی گئی کہ طہارت اسے کہتے ہیں. اس طرح آپ نے پہلے صفائی رکھنی ہے, اس کے باوجود اس کے بعد آپ جائیں گے اگلی صفائی کی طرف. تو آپ کا جب بڑے فرش یا دری وغیرہ جو ہے جو نچوڑے نہیں جا سکتے ہیں, ان کی نجاست عینی دور کرنے کے بعد پانی بہانا کافی ہے. پہلے تو آپ اس میں سے نجاست ہٹا دیں, ٹھیک ہے, وہی ہٹانا پڑے گا کیونکہ وہ بڑی بڑی چیزیں ان کے لیے, ان کو اٹھانا دھونا مشکل ہوتا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ اٹھا لی, پہلے نجاست صفائی کر لی اچھی طرح سے, سرف ڈال لیا, صابن لگا لیا, کوئی اور چیز لگا لی, اچھی طرح اٹھایا, صاف کیا اسے, پھر پانی بہائیں. پھر پانی بہانا کافی ہے, اور ان کا جوڑنا, سکھانا یا قطروں کا بند کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی ان کا جو ہے وہ اگر نچوڑی نہیں جا رہی ہے آپ سے, اور یا سکھانا یا قطروں کا بند کرنا ضروری نہیں ہے, تو پھر وہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پورے گھر میں وال ٹو وال دری بچھی ہوئی تھی, اس پر آپ نے چادر بچھائی ہوئی تھی یا کارپٹ بچھا ہوا تھا, اب پورا کارپٹ تو آپ نہیں اٹھا سکتے نا, کیسے اٹھائیں گے, سارا فرنیچر بچھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو دیکھیں کتنی رعایت دے دی گئی ہے کہ اگر ایسا صورتحال ہے کہ آپ کے گھر میں بڑی دری بچھی ہوئی ہے, فرش پہ آپ کا کارپٹ بچھا ہوا ہے, تو آپ اس کو پورا نہیں اٹھا سکتے, لیکن اس کی گندگی آپ جب تک دور نہیں کریں گے تو آپ پاک ہی نہیں ہوں گے. آپ جب وہ پاک نہیں ہوں گے تو آپ کی جانماز بھی آپ جانماز تک پہنچتے پہنچتے آپ ناپاک جائیں گے, چاہے وضو کر لے آپ. تو آپ کو اس کو پاک کرنے کے لیے پہلے حکم دے دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی پہلے آپ کا پاک کرنا ضروری ہے. ان کو آپ پانی بہائیں, پانی بہانا کافی ہے اس کے اوپر, پہلے نجاست اٹھا لیں, اس کے بعد اس پر پانی بہائیں, اور پانی بہانے کے بعد ان کو نچوڑا نہیں جا سکتا تو نہ نچوڑے آپ انہیں سکھایا بھی نہیں جا سکتا. ان کے قطرے, ان کا قطرہ گرنا جو ہے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے, کارپیٹ ہے آپ کیسے اٹھاؤ گے اسے. تو پھر آپ کے لیے وہ ضروری نہیں ہے, لیکن پانی بہانا اس پہ ضروری ہے, اور آپ کی گندگی اٹھانا ضروری ہے, اس کو صفائی تک لے کے جانا بہت ضروری ہے. لہٰذا جن دریوں وغیرہ کا نچوڑنا مشکل ہے, ان پر پے در پہ پانی بہانا اور ان کے نچوڑنے کا قائم مقام ہوگا. یعنی آپ نے پانی بار بار اس پہ بہا سکتے ہیں, پانی باہر ہم پانی بھی نہیں بہا سکتے بعض دفعہ, تو بار بار صاف کریں اسے, 2-3 دفعہ 4-5 دفعہ سے صاف کریں, پانی بار بار ڈالیں تاکہ وہ گندگی صاف ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو صرف نفس ایمان کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طہارت کا جو بیان دیا اس میں آپ کو بتایا کہ اے میرے بندے, تجھے نفس ایمان دے رہا ہوں میں. نفس ایمان تجھے مفت میں تو نہیں ملنے والا, مشقت کرنی پڑے گی. پہلے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی صاف کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کو ان سب چیزوں کو صاف رکھنا پڑے گا, تب آپ جانماز تک پہنچیں گے. آپ جانماز بچھا کر سوچتے ہیں کہ میں پاک ہو گیا, نماز میں نے پڑھ لی, میں پاک ہو گیا. نہیں, آپ کے جسم پر اگر کسی جگہ کہاں کس جگہ کپڑوں پر, کہیں کسی اور جگہ آپ اس جگہ لیٹ کر اٹھ گئے, اس جگہ بیٹھ کر آپ اٹھ گئے اور وہاں پر گندگی تھی, تو آپ پاک نہیں ہیں. تو طہارت کا بیان آپ دیکھ لیجئے, یہ پورا کا پورا میرے آپ کو سارے بیان کیا ہے. اب آپ دیکھیں غلیظ دھوئیں کا کیا حکم ہے. اگر دھواں گندگی, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے گوبر جلائے جاتے ہیں یا گندا کوڑا جلایا جاتا ہے, وہاں سے دھواں اٹھتا ہے, وہ دھواں ہے وہ بھی غلیظ دھواں ہے. تو یاد رکھیں نجاست غلیظیہ میں اور خفیفیہ میں, غلیظیہ اور خفیفہ. غلیظیہ کیا ہے, بڑی نجاست, اور خفیفیہ کیا ہے, چھوٹی غلاظت. تو دو طرح کی دونوں غلاظت میں دھواں اگر ہے اور وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے, گندا دھواں, یعنی آپ کا کسی نے گوبر جلایا ہے, اوپلے جلائے جاتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کے گھروں میں بعض جگہ پہ اوپلے جلائے جا رہے ہوتے ہیں. اوپلے ہم انہیں کو کہتے ہیں نا جو گوبر سے ہم بناتے ہیں اپنا کھانا پکانے کے لیے. تو جب اس کا دھواں وغیرہ اگر ہے تو آپ نے کپڑوں پر یا وہ بدن پر لگ رہا ہے آپ کا, تو ایسی صورت میں نجاست کا اثر یعنی رنگ یا جو ہے جب کپڑے یا بدن پر آپ کا نظر نہیں آ رہا, اس کا کوئی اثر اس کا نظر آپ کو نہیں آ رہا, تو کپڑا اور بدن آپ کا پاک ہے. لیکن اگر اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے آپ کا کپڑے پر اس کا اثر نظر آ رہا ہے, تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا, اس سے بھی آپ کو پاک کرنا پڑے گا اور صاف کرنا پڑے گا. اب اس طہارت کے دیگر مسائل بھی ہیں, وہ تھوڑے سے میں اور بیان کر رہی ہوں, پھر اختتام کروں گی انشاءاللہ. کپڑے یا بدن پر کسی جگہ نجاست لگی یا نہ لگی, تو اب آپ کو گمان غالب سے کام لے کر کپڑے یا بدن کو دھو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تھا کہ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے, پتہ نہیں, میں وہاں بیٹھی تھی, وہاں گندگی تھی, اور پتہ نہیں لگ گئی ہے نہیں لگی, تو آپ کو گمان غالب
करते हुए कि हाँ नहीं, तो आपको जरूर फिर धोना चाहिए कपड़े को, उस जगह से ही पकड़ के धोना। वो तरीका बता दिया ना, अगर थोड़ी सी लगी है तो आपने उस कपड़े को पकड़ के वहीं से धोना है, 3 दफा धोना है। मोटा कपड़ा है तो उसे निचोड़ना है आपने, पतला कपड़ा है वो निचोड़ा नहीं जा सकता, निचोड़ेंगे जरूर उसे, लेकिन उसमें से फिर भी नहीं पानी निकल रहा तो 3 दफा 7 दफा आप उसे धोते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। तो आपने उस कपड़े को धो लेना है, साफ कर लेना है, गुमान की बुनियाद पर भी कि हाँ हो सकता है लग गई हो गलाजत या नजासत लग गई हो, ख्वाह नजासत दूसरी तरफ ही क्यों ना लगी हो, अलबत्ता मालूम होने की सूरत में नजस जगह का धोना लाजमी और जरूरी है। चाहे वो आपके जिस्म पर लगी हुई हो, आपके कपड़े पे नजासत लगी हुई, आपको महसूस हुई हो कि लग गई, लग सकती है, मेरे पाँव पर लग गई होगी, हो सकता है मेरी रान पे लग गई हो सकता है मेरे हाथ पे लग गई हो, मैंने वहां हाथ रखा था तो मेरी मेरी पुश्त पे लग गई हो, मेरी कलाई पे लग गई हो, तो आपके लिए जरूरी है कि उसको साफ करें। कपड़े पे लग गई हो तो वो भी आपके लिए जरूरी है कि आप उसे जरूर साफ करें। अगर दीवार या छत गोबर या गलीज मिट्टी से लिपी हुई है और वो सूखी हुई हो तो इस पे गीला कपड़ा रख दे तो वो नापाक नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी आपको रियायत दे दी गई है, क्योंकि मेरा रब्बे करीम तो पूरी दुनिया का रब है ना, वो तो उसे तो पता है मेरी दुनिया में जो है वो अमारत भी है, गुर्बत भी है, मुफलसी भी है, भूख भी है, इफलास भी है, सर हर तरह का मेरा बंदा है। तो उसने कहा कि वो भी हो जगह होगी, जैसे गोबर है, अब गोबर से दीवारें पोती जाती हैं, बाज दफा गोबर के उपले जो है वो आप बनाकर दीवारों पे चिपकाते हैं और दीवारों पे चिपकाकर सुखाते हैं। तो आप दीवार पे आप उपला चिपकाएंगे तो दीवार तो नापाक हो गई ना आपकी, क्योंकि आपने वह गीला गोबर पोटी जो थी वो किसी जानवर की लगाई थी और जानवर की पोटी नापाक होती है। लेकिन जब वो अगर सूख गई है, उतर गई है, अगर दीवार पर या छत पर गोबर या गलीज मिट्टी से आपने उसको लीपा था, पोता था दीवारों को साफ करने के लिए, और वो मिट्टी भी जो अगर आपने वहां से उठाई थी जहाँ गोबर पड़ा हुआ था उससे आपने लीप दिया था दीवार को साफ सुथरा रखने के लिए, कच्चे घर होते हैं वो इसी तरह लीपे पोते जाते हैं, साफ सुथरे रखे जाते हैं, तो आपने लीपा पोता था, तो अगर वो सूख गया है और सूखा हुआ था और उस पर आपने कोई कपड़ा अपना गीला डाल दिया था तो वो नापाक नहीं होगा। देखे कितना मेरा रब्बे करीम मेहरबान है, कितना करम फरमा है, उसे पता है तो बेचारे रहते हैं ऐसे ही घरों में, इनको तो रोजाना का काम इनका यही है, इन्होंने तो बेचारों ने उपले छतों पर भी सुखाने, इन्होंने दीवारों पर भी सुखाने, तो वो आपके अगर, और दीवारें भी लेपा पोती उन्होंने उसी मिट्टी से करनी है, तो अगर वो सूख गई हैं और वहां आपका गीला कपड़ा डाल दिया है आपने तो वो कपड़ा आपका नापाक नहीं होगा। हाँ ज्यादा असर ना कर जाए। हाँ ये भी देखें कि अगर आपका वो लेपा पोता हुआ था लेकिन उसके बावजूद वहां पर गंदगी थी महसूस हो रही थी और कपड़ा गीला आपने डाला था और गीला कपड़ा आपका नापाक हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया, तो वही सारे हुक्म है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उनको उसी तरह आपने पाक करना होगा, ठीक है। लेकिन अमूमी तौर पर आपको ये रियायत दे दी गई है कि दीवारें साफ हैं, सूखी हैं, साफ सुथरी हैं, गीली नहीं है, और वहां आपने कोई गीला कपड़ा डाला और उसमें कोई गंदगी नहीं लगी है जो निजासत हकीकी में भी नहीं आती है, निजासत हुक्मी में भी नहीं आती है, निजासत गलीजिया में भी नहीं आती है, निजासत खफीफिया में भी नहीं आती है, तो आपका वो पाक है कपड़ा, ठीक है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कपड़ा ना आपका नापाक, और अगर ज्यादा उस पर असर लग गया तो कपड़ा आपका नापाक हो गया, उसके लिए आपके वही हुक्म है, आपको उसी तरह उसको पाक करना है। जब तक नापाक कपड़े की तरी पाक कपड़े में इस कदर असर ना कर जाए कि निचोड़ने में कतरे निकले, उस वक्त तक पाक है, अगर कतरे निकले तो वो नापाक है। आपने देखा कि वो जो नापाक कपड़ा था उसमें जो उसमें तरी आ गई थी यानी नमी आ गई थी, अगर वो आपसे आप उसको अगर आप निचोड़ रहे हैं और उसमें से कोई कतरा गिर रहा है तो वो कपड़ा नापाक हो गया, अगर तरी उसमें नहीं है तो वो कपड़ा आपका पाक रहेगा, ठीक है। तो ये चूंकि उनके लिए है जो गांव देहातों में लोग रहते हैं और वो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि उनके पास हालात ही नहीं है, उनके पास जिंदगी इसी तरह गुजारने का एक तरीका है, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो इस तरह तो पाकी नहीं रख सकते ना, तो अल्लाह ताला ने वहां पर भी आपको किस तरह से रियायत रियायत दी है, हमारे मजहब ने किस तरह हमारी रियायत दी है। जानवर जबा करने के बाद अगर खून उसकी रगों और गोश्त में रह जाता है, उससे कपड़े आलूदा हों तो पाक है, इसलिए कि खून जारी नहीं है। वो जो आपका आप जब कुर्बानी करते हैं ना, या कुर्बानी ना भी करते हो, आप बूचर का काम कर रहे हैं यानी आप कसाई है, आपका आपका काम ही यही है, आप कसाई हैं, आपने रोज बकरा भी काटना है, गाय भी काटनी है, तो जो खून आपका उस जानवर के अंदर रह गया था और उसके बाद दोबारा उठाकर, जैसे बेचारा कसाई सारा दिन काम कर रहा होता है तो बार बार उसका खून उसके हाथों पे भी लगता है, जानवर में से कपड़ों पे भी लग जाता है उसके, वो जो है आपका वो खून चूंकि जारी नहीं था तो वो पाक है। देखिए आप, जिस आदमी की रोजी ये है उसको अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी उसको सहूलत दे दी कि आप, वो आदमी इसी तरह कुर्बानी की है, कुर्बानी जब आप कर रहे हैं तो जो बहता हुआ खून आपको लग रहा था अपना पाक है, लेकिन जब वो खून गोश्त के अंदर रह गया था या हड्डियों में रह गया था, वो खून अगर आपको लग जाता है आपके कपड़े पर और उस पर, वैसे तो हम धोते ही उसे साफ करती है, लेकिन वो नापाकी नापाक कर समझ कर आप उस कपड़े को फेंकेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे, ठीक है, वो पाक हो जाता है, वो पाक कर लेंगे आप, उससे पाक हो जाएगा।
جو خون جاری نہیں ہے وہ جو خون جاری یہ کہا گیا کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اگر خون اس کی رگوں اور گوشت میں جو رہ جاتا ہے اس سے کپڑے آلودہ ہو جائیں تو پاک ہے. اور جو خون جانور کو ذبح کر رہے تھے اور خون اس کی رگوں اور گوشت میں جو رہ گیا تھا وہ آپ گوشت اٹھاتے ہوئے اندر لا رہے ہیں, تھالیوں میں رکھ کے لا رہے ہیں, تو بار بار آپ کے کپڑوں پہ لگ رہا ہے, وہ چونکہ اس کے گوشت میں رہ گیا تھا نا اور اس کے ہڈیوں میں رہ گیا تھا, وہ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے, آپ کے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں تو وہ پاک ہے, اس لیے کہ وہ خون جاری نہیں ہے. اس لیے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے چاہے وہ خون میں بہت ہی لت پت ہوں. اس کے برخلاف اگر جاری خون گوشت میں ہو اور اس کے خون سے کپڑے بقدر نجاست غلیظ ہو جائے, اچھا وہ خون جو گوشت کے اندر آپ اٹھا کے تو گوشت لا رہے ہیں لیکن اس میں بہتا ہوا آ رہا ہے, ہڈیاں لا رہے ہیں لیکن اس میں خون بہتا ہوا آ رہا ہے, وہ نجاست ہے, وہ نجاست ہے. یاد رکھیے گا دونوں خون میں فرق بتا دیا, یہ نہیں کہ بہتا ہوا آ رہا تھا تو آپ نے کہا پاک ہے, نہیں, اس میں سے بہ رہا تھا تو وہ آپ کا نجاست ہے, لیکن اگر رکا ہوا خون وہ نجاست میں آ گیا ہے, اس سے کپڑے آپ کے جو تھے اگر وہ جو اس کے برخلاف اگر جاری خون گوشت میں ہو اور اس میں خون سے کپڑے بقدر نجاست غلیظ ہو جائیں تو کپڑے آپ کے ناپاک ہو جائیں گے. وہ خون جو تھا اس کے اندر موجود تھا پھر بھی گر رہا تھا اس میں سے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا وہ کپڑے آپ کے ناپاک ہو جائیں گے. خون کی بتا دیا, فرق بتا دیا دونوں میں. ایک وہ خون تھا جو جاری نہیں تھا, آپ گوشت اٹھا کے لا رہے تھے, ہڈی اٹھا کے لا رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے آپ, اور وہ خون جاری نہیں تھا تو ذرا بہت تھوڑا بہت خوش لگا. اب ہم کھانا پکاتے ہیں تو برتن ہم کچن میں بھی اپنا گوشت دھوتے ہیں, اس میں بھی تھوڑا بہت خون موجود ہوتا ہے, وہ خون جو موجود ہے وہ پاک ہے, اس کو ہم دھو لیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں, وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ خون بہ رہا ہے, ٹپک رہا ہے, ٹپکتا والا خون, دیکھیں خون کو بھی اور شراب کو بھی کہہ دیا گیا اور نجاست غلیظیہ میں شامل ہو جاتی ہے, گندی غلاظت میں ہوتی ہے, ان سے ہماری پاکی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بہت خیال رکھنا ہے. تو اس خون سے آپ کے وہ غلاظت آپ کی جو ہے تو کپڑے آپ کے ناپاک ہو جائیں گے اگر بہتا ہوا وہ خون ہے. مگر جگر اور تلی کا جو خون ہے وہ پاک ہے. اگر کسی جانور کے جگر اور تلی میں سے خون بہ رہا ہے تو کلیجی میں بہت دیر تک بہتا ہے. جگر اسی طرح سے کلیجی ہے, جگر ہے اور کلیجی ہے کسی جانور کی, اس میں خون دور دیر تک بہتا ہے تو چونکہ وہ بار بار بھی بہتا رہے گا تو وہ پاک ہے. لیکن باقی گوشت کا خون پاک نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اچھا, اسی طرح جگال جانور جو ہے اس جگال جانور جو جگالی کرتے ہیں نا, ان جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو پوٹی ہوتی ہے, یعنی میں لفظ استعمال کر ہی لیتی ہوں, مناسب تو نہیں ہوتا, پوٹی جو ہوتی ہے یعنی اخراج جو کرتے ہیں پوٹی, ان کی پخانہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر, یا کیا کیا جائے, اسٹول ہم کہتے ہیں, انگلش میں اسٹول کہہ دیتے ہیں, پوٹی کہہ دیتے ہیں, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن میں واضح انداز میں تاکہ بہت سے لوگوں تک شاید نہ لفظ پہنچے, تو پخانہ جو کہا گیا یہ وہ جانور, اگر اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ دیکھ لیجئے. مردہ جانور کے بال, ہڈی, پیٹھا, کھر جو اس کے ہوتے ہیں, سم, سینگ, ریشم, دانت, چونچ, ناخن, یہ چیزیں پاک ہیں بشرطے کہ ان پر چکنائی نہ ہو. مردہ جانور جو ہے یعنی آپ کا جانور جگالی کرنے والے جو جانور ہیں وہ جب آپ نے ان کی یہ چیزیں جو ہے یہ پاک ہے, کیونکہ اب جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ چیزیں سو بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں. وہ دودھ جو بکری کے تھن کے میں بعد مرنے کے رہ جائے وہ پاک ہے. بکری کا جو دودھ ہوتا ہے, بکری مر گئی اور آپ اس کا تھن ہے, اس میں سے دودھ ٹپک رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے, ہو سکتا ہے آپ کے جسم پر لگ جائے, تو وہ جو بکری مرنے کے بعد اس کے تھن کے اندر دودھ رہ گیا ہے وہ دودھ پاک ہے. یعنی اس سے کپڑے آپ کے غلیظیہ حقیقی میں نہیں جائیں گے, گندگی بہت زیادہ غلیظیہ میں نہیں جاتے آپ کے کپڑے, وہ دودھ اس کا پاک ہے بکری کا, ٹھیک ہے. اسی طرح مچھر ہے, پسو ہے, جوں ہے, جوئیں آپ کے سر میں جو ہوتی ہیں, یاد رکھیں یہ بات, دیکھ لیں آپ, مچھر, پسو, جوں, مچھلی اور دوسرے وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں ان کا خون پاک ہے, چاہے بہت ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ جب اس کو مارتے ہیں, جو کو مارتے ہیں تو بہت زیادہ سا خون نکلتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, وہ پاک ہوتا ہے. لیکن نجاست میں تو آ گیا, آپ نے وہ صفائی کے سارے عمل کرنے جو شروع میں آپ کو بتا دیے گئے کہ صفائی تب ہوگی آپ کی ورنہ نہیں ہوگی, لیکن نجاست میں تو آ گئے, لیکن وہ پاک ہے. ناپاکی میں آپ اس میں نہیں جائیں گے, غلاظت ناپاکیہ میں چلے گئے. غلاظت ناپاکیہ کا تو حکم آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اسی طرح دودھ میں بکری کی مینگنی اگر سالم گر جائے تو دودھ پاک ہے, اگر ٹوٹ جائے تو ناپاک ہے. نیچرلی بات ہے, اگر دودھ آپ نے پورا ایک, اس نے بندے نے جو دودھ بیچنے والا ہے اس نے پورا کا پورا ڈرم اپنے دودھ کا بھرا تھا, اس میں غلطی سے اس کی مینگنی گر گئی ہے. اب مجھے بتائیں اب وہ کیا کرے. چلیے تھوڑا بہت دودھ ہوتا ہے تو ہم اسے پھینک بھی دیتے ہیں, اسے ایک طرف بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو کرائیات آ جاتی ہے, آپ نہیں اسے استعمال کرتے. لیکن اگر زیادہ ہے اور اس میں مینگنی گر گئی, اگر وہ مینگنی ٹوٹ گئی ہے یا اس مینگنی کے ذرات حل ہو گئے ہیں تو وہ ناپاک ہو گیا.
اور اگر نہیں ہوئے تو وہ آپ کا پاک رہے گا. جیسے اس کا بڑا سا ڈرم تھا, اس میں گر گئی تو بیچارہ پورا دودھ تو نہیں پھینکے گا, لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی ہے. تو اگر پتلے گھی, تیل یا کسی اور چیز میں کوئی نجاست گر جاتی ہے, یعنی تیل ہے, گھی ہے آپ کا, یا کوئی اور پتلی چیز ہے, سرکہ وغیرہ رکھا ہے گھر میں, شہد آپ کا رکھا ہے, تو اس میں 5ویں حصے کا پانی اس میں اگر گر جائے تو اس میں 5ویں حصے کا پانی جوش دے, اس میں 3 مرتبہ جوش دیں, ہر مرتبہ پانی کو جلا دے. اب دیکھیں یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ اگر پتلا گھی ہے, اب گھی کو آپ نے پکانا ہے تو وہ کیسے پکائیں گے, تو بڑا مشکل کام ہو گیا کہ تیل میں یا گھی میں نجاست گر گئی ہے تو اس میں 5ویں حصے کا پانی جوش دیں, اس طرح 3 مرتبہ اس کو جوش دیں, اور ہر مرتبہ یعنی اس کو 3 مرتبہ سے پکائیں بار بار, اور ہر مرتبہ اس کے پانی کو جلا دیں, اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے تیل پتلی چیز, تو وہ پتلی چیز آپ کی پاک ہو جائے گی. یعنی اس کو 3 یا 4 دفعہ پکانا ضروری ہے اگر اس میں آپ کو نجاست کا خطرہ ہو کہ اس میں کوئی, تبھی ہم کہتے ہیں برتنوں کو ڈھانک کے رکھیں. کھانا آپ کا گھر میں رکھا ہے تو اسے فوری طور پہ اسٹور کر لے, کسی دیگچی کو کھلا بنا رکھے, کوئی بھی کھانا آپ کا ہے یا تیل آپ کا ہے وہ کھلا بنا پڑا ہو, کوئی نجاست نہ اس پہ چلی جائے. کسی کا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, بہت ذرے کچن میں جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں, ہمیں نظر ہی نہیں آتے, تو نجاست ہم نے اس کا بھی ذکر کر دیا نا, جو وہ نجاست ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اگر وہ اس میں چلی گئی ہے تو وہ آپ کا تیل بھی ناپاک ہو گیا, آپ کا گھی بھی ناپاک ہو گیا آپ کا. تو اسی لیے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو ہم فوراً اٹھا کے کسی جار میں ڈال دیتے ہیں, یا ان کو بہت دھیان سے ڈھک کے کوئی بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نجاست نہ چلی جائے. تو دیکھا آپ نے کہ پتلا گھی اور تیل, ان چیزوں پر بھی جو ہے صفائی کا کس قدر خیال کا آپ کو دھیان دیا گیا ہے. اس طرح آپ کا کھانا تو خیر بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کو فوری طور پہ آپ کو اسٹوریج کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. ہر انسان کا جھوٹا, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, پاک ہے. یعنی اگر آپ کسی انسان کا جھوٹا کھا لیتے ہیں تو وہ پاک ہے. یہ آپ کو یہ بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے, کیوں پاک ہے؟ اس لیے پاک ہے کہ رزق جو ہے اس کا زیاں ہم نہیں کر سکتے. اگر کسی کو آپ نے بہت سارا کھانا دیا تھا, اس کا بہت سارا کھانا بچ گیا ہے, تو آپ یہ سمجھ کے کہ ناپاک ہو گیا اسے پھینک دیں, تو وہ جو ہے نامناسب ہے بنسبت اس کے کہ اسے پاک سمجھ کر کھا لیا جائے, یا جو ہے کسی اور بھوکے کو وہ کھانا کھلا دیا جائے, تو اس میں وہ کھانا پاک ہوگا, ناپاک نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. تو ہر انسان کا جھوٹا, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, پاک ہے. مشرک تک کا ذکر کر دیا ہے, آپ یہ دیکھیں, اسی کا ہی بے شک کیوں نہ ہو وہ پاک ہے. وہ بات الگ ہے اگر آپ کو کراہیت آ رہی ہے اور آپ نہیں کھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے, لیکوڈ چیز جو ہے, اگر وہ کسی نے کوئی چائے میں انگلیاں ڈبو کر آپ کے سامنے کھا رہا ہے تو آپ کو کراہیت آ جائے گی, آپ اس کا جھوٹا نہیں کھا سکتے, آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی اور لیکوڈ چیز وہ کھا رہا ہے, کوئی پتلی چیز ہے, کھیر ہے, یا کوئی اور چیز انگلی سے کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ چلا وہ کھیر کی انگلی منہ میں گئی آپ کو, اس کے تھوک لگا, دوبارہ اس نے پھر انگلی کھیر میں ڈالی اور پھر آپ وہ کھا لے, تو آپ کو کراہیت آئے گی, نجاست آپ کو محسوس ہوگی. تو آپ کو ایسی صورتوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا کتنا پاک ہے, کتنا جھوٹا کھانا جو ہے صاف صفائی سے کھایا گیا ہے. کہ کھانا کھانے کی بھی آداب بتا دیے گئے ہیں. جب آپ کوئی کھانا کھاتا ہے آدمی, تو کھانا پوری پلیٹ میں سے نہیں کھاتا. کھانا کھانے کے آداب بھی ہمارے ریلیجن, مذہب نے بتائے ہیں. حضور کا ایک عمل کر کے بتایا ہے کہ حضور کھانا کس طرح کھاتے تھے, اور ہمیں بھی بتایا گیا کھانا اس طرح کھانا چاہیے. کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے, کھانے کا ایک حصہ اپنے آگے کر لینا چاہیے, تھوڑا مختصر سا, اور باقی حصہ اس کا پیچھے کر دینا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جھوٹا کھانا آپ کھا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ جھوٹا کھانا اس طرح کھایا گیا ہو کہ اس میں پورے کھانے میں انگلیاں گئی ہوئی ہوں, آپ کا لعاب بار بار لگا ہو, وہ جھوٹا کھانا تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کیسا ہوگا. تو وہ ایسا جھوٹا کھانا نہیں, بلکہ کھانا کھانے کے آداب کے تحت اگر وہ کھانا کھایا گیا ہے تو وہ کھانا پاک ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کھانا کسی سے بھی کھایا نہیں جائے گا, اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کھانا کھا رہا ہے تو اسی طرح دیکھیں, آپ کو کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو طہارت کے بیان میں بتا دی گئی ہیں, آپ کی زندگی کے پورے اصول آپ کے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں. اب تھوڑی سی بات اور چھوٹی سی رہ گئی ہے, مختصر سی, کہ کچھ جانور ہیں جن کا جھوٹا ناپاک ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جن کا جھوٹا ناپاک ہے, آپ نے وہ نہیں کھانا, ٹھیک ہے. سور, وہ تو ہمارے یہاں یہ لفظ کہنا بھی, ہمارے یہاں جو ہے پگ جسے ہم کہتے ہیں, یہ کہنا بھی جو ہے ہمارے یہاں تو گالی ہے, ہم زبان پہ یہ لفظ نہیں لاتے. کتا بھی ہمارے یہاں گالی سمجھا جاتا ہے, ہم اسے ڈاگی کہتے ہیں. تو لیکن بہرحال کتا بہت وفادار جانور ہے. تو آپ کا یہ جانور جو ہے سور ہے, کتا ہے, ہاتھی ہے, اور تمام وہ 4 پائے جن کا گوشت حرام ہے, جن کے 4 پاؤں ہیں, وہ سارے جانور جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں یا جن کے 4 پاؤں ہیں, ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے, یاد رکھیے گا. جو وہ 4 پائے جن کا بتا دیا گیا ہے, ہر حرام ہر چیز نہیں ہے, گائے, بھینس, بکری, یہ چیزیں حرام نہیں ہے. وہ 4 پائے وہ جن کے 4 پاؤں ہیں, وہ جو بتا دیا گیا کہ جانور حرام ہیں, یہ جانور ہم نے نہیں کھانے ہیں, ان 4 پائے حرام جانوروں کا جو آپ کا
جو ہے ان کا بچا ہوا کھانا یا وہ جو وہ حرام ہے، وہ پاک ہے، وہ ناپاک ہے، سوری وہ کھانا ناپاک ہے ان کا جھوٹا، جو آپ نے نہیں کھانا کسی بھی صورت میں، یا کسی کو بھی نہیں دینا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ تعداد میں کیوں نہ پکا ہوا ہو، اور وہ پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر اگر کسی سور نے منہ ڈال دیا ہے، پوری دیگ میں ڈال دیا ہے، تو آپ چاہیں کہ اس کو اب استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لیے وہ ناپاک ہے، یاد رکھیے گا وہ جھوٹا ناپاک ہے۔ اسی طرح سے کتے نے اگر منہ ڈال دیا ہے تو وہ آپ کا ناپاک ہے، اسی طرح ہاتھی نے منہ ڈال دیا ہے تو پوری کی پوری دیگ آپ کی ناپاک ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور اسی طرح وہ سارے جانور جو حرام ہیں قرار دے دیے گئے ہیں، 4 پاؤں تو رکھتے ہیں لیکن وہ حرام ہے ہمارے کھانے کے لیے، اگر ان میں سے کسی نے اس کھانے میں منہ ڈال دیا ہے تو کھانا آپ کے لیے جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، اب دیکھیں آپ، اب یہ بھی دیکھ لیجیے، ہم کہتے ہیں بلی ہے جی کوئی بات نہیں، دوسرے جانور چوہا ہے، چھپکلی ہے، اور جانور بہت سارے، ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، ناپاک تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اس کو مد نظر ضرور رکھیں۔ ہم کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے، بلی نے منہ ڈال دیا کوئی بات نہیں، فلاں نے منہ ڈال دیا کوئی بات نہیں، یہ جو ہے ناپاک نہیں ہوا، ناپاک کہا تھا کہ ناپاک نہیں ہوا، لیکن ان کا کھانا مکروہ ہے۔ بلی گھریلو جانور ہے، یہ چوہا، چھپکلی اور جن پرندوں کا گوشت بھی حرام ہے، مثلا کوا، چیل، باز، ان کا جھوٹا کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر انہوں نے کسی میں منہ ڈال دیا ہے اور وہ جھوٹا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو وہ کھانا مکروہ ہو گیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ کھا تو سکتے ہیں آپ، کھا تو سکتے ہیں لیکن وہ مکروہ ہو گیا آپ کا، تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے مکروہ چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے، یہ آپ نے فیصلہ خود کر لینا ہے۔ تو واضح رہے کہ یہ کراہیت دولت مندوں کے لیے ہے، نہ کہ غربا کے لیے۔ انسان گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک ہے، اور جو ہے یہ جو کراہیت ہے یہ نیچرلی بات ہے۔ اچھا، جانوروں کا پسینہ، جس جانور کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جس جانور کا جو ہے وہ جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ جس جانور کا جھوٹا مکروہ ہے اس جانور کا پسینہ بھی مکروہ ہے، یعنی آپ کے گھر میں جو جانور پلے ہوئے ہیں ان کا جو چیزیں مکروہ ہیں تو وہ مکروہ ہیں۔ آدمی کا پسینہ چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہی کیوں نہ ہو پاک ہے، آدمی کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہے، یاد رکھیے۔ ہاتھی سونڈے سے جو پانی ہاتھی جو اپنی سونڈ سے جو پانی پھینکتا ہے وہ بھی ناپاک ہے، کیونکہ جب ہم چڑیا گھر وغیرہ جاتے ہیں تو ہاتھی سونڈ میں پانی لے کر پانی کو اچھالتا ہے، یہ ہاتھی کے ایک وہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہاتھی جب پانی پیتا ہے تو سونڈ میں پانی بھر لیتا ہے اور پھینک دیتا ہے دور تک، یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، چڑیا گھر گئے ہوں گے تو وہ جو پانی پھینکتا ہے وہ سونڈ سے اپنی، وہ پانی بھی ناپاک ہے، وہ اگر آپ کے کپڑوں پر گرے گا، آپ کے جسم پر گرے گا تو آپ کو گھر جا کر پاک ہونا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو دیکھیے گا آج میں نے طہارت کے بیان میں، گو کہ مضمون بہت لمبا ہو گیا، مگر طہارت جو ہے وہ موضوع بھی بہت بڑا موضوع ہے، یہیں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور یہیں سے آپ صفائی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اتنی بڑی طاقت، یعنی آدھی طاقت، آدھی قوت ایمان کی انسان کو ایسے ہی نہیں دے دی گئی ہے، اس کے لیے بہت سی شرائط رکھ دی گئی ہیں، بہت سے عوامل آپ کے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایمان کی آدھی طاقت ملتی ہے، پھر آدھا ایمان جو ہے باقی چیزوں میں آپ کو ملتا ہے، اس سے آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا پروگرام میں نے طہارت کے حوالے سے پیش کیا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم جب چلیں گے تو ہم پھر اگلی چیزوں کی طرف جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ان ساری بنیادی چیزوں کا آپ مد نظر رکھیں گے تب آپ وضو کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، یہ بھی آپ سے مخاطب تھی، اور یہاں میں کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور بس جو کچھ تھوڑا بہت علم میں سیکھ رہی ہوں، سیکھتی کیا ہوں، بھول جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، لیکن یہی کہا گیا ہے پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ اس سے بڑی تو دنیا میں نیکی کوئی ہے ہی نہیں کہ جو علم آپ کے پاس ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے، اسے منتقل کر دے۔ تو میری بھی ذرا سی چھوٹی سی یہ کوشش ہے، میں مجھ جیسی جو ہے وہ کچ فہم کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جو مجھ سے تھوڑا صحیح جو چیزیں مجھے کہتا ہے کہ تم بھی سیکھو، ساری عمر گزر گئی ہے، اب تو اللہ کے نزدیک جانا ہے، ابھی تک تم نے یہ باتیں بھی نہیں سیکھی تو چلو یہ تو سیکھ لو کم از کم۔ تو میرا رب مجھ سے یہ چیزیں سیکھنے کو کہتا ہے، میں سیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا کرے، جو لوگ ہم میں سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے، اور جو لوگ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ماہ رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور روزوں کو اسی تقدس کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی
کہ بہت شکر گزار ممنون و مشکور ان کی کہ ان کے چینل سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام ایک بندے تک بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک آدمی بھی اس سے سبق حاصل کر لیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہماری محنت وصول ہو گئی۔ یہ میں واقعہ بعد میں سناؤں گی آپ کو، یہ ایک پیغمبر کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھی اگر وہ اس سے کچھ استفادہ کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو یہ محمد نواز گیلانی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا کرے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔